बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद और आपका प्रोग्राम मेरे देश के असास से। नाजरीन, मैं एक और प्रोग्राम के साथ आपके पास मौजूद हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई नाजरीन कि आपने जो हमें मोहब्बतें, जो आरा, जो पैगामात भेजे हैं, इससे न सिर्फ प्रोग्राम मजबूत हुआ है बल्कि इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए जिन लोगों से आपको मैं मिलवाता रहा हूँ वो बहुत खुश हुए हैं। नाज़रीन, आपकी मोहब्बतें और आपकी आरा और आपकी पैगामात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती हैं। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा दोबारा एक ऐसे इलाके में जो मुल्तान का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, जिसको हिंदू कम्युनिटी का इलाका कहा जाता है, डबल फाटक का इलाका कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक शख्सियत से मिलेंगे। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो एक अपने तौर पर एक असासा है, एक एसेट्स हैं, और आइए हम उनसे बात करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। यकीनन उनकी गुफ्तगू और उनकी बातें जब आप सुनेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये भी माशरे का हमें एक बहुत अहम असासा है। आइए नाज़रीन, उनसे बात करते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप सुने, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, और आपका हमें टाइम चाहिए, आपसे हमने बातें करनी है। मोस्ट वेलकम, आए जी नाजरीन, हम उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनसे आपको हमने मिलवाना है। नाजरीन, जैसे प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है, मेरे देश के असास से जब आप इस शख्सियत से मिलेंगे तो आपको यकीनन ये महसूस होगा कि ये भी हमारे माशरे का एक ऐसा असासा है जो कहाँ गुम था। इस असासे को जब आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर हम इनकी बातों को, इनके कामों को उजागर करें तो यकीनन माशरे के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ अपने इस धरती का, इस मुल्तान का एक बहुत अहम नाम है शकुंतला देवी साहिबा। शकुंतला देवी साहिबा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। शकुंतला देवी का अगर तारुफ मैं करवाऊँ तो शकुंतला देवी एक समाजी कारकुन है, एक समाजी रहनुमा है। शकुंतला देवी ने यहाँ अपने इलाके की तामीर व तरक्की के लिए एक फ़लाही तंजीम बनाई है और उस फ़लाही तंजीम को ये हेड कर रही हैं। इस फ़लाही तंजीम के तहत इन्होंने इस इलाके के अंदर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है जो डिज़र्विंग है। शकुंतला देवी का अगर तारुफ़ कराएँ तो शकुंतला देवी एक सियासी वर्कर भी है। शकुंतला देवी ने एक सियासी जमात के साथ काम किया और इस वक्त उस सियासी जमात की वाइस प्रेसिडेंट है साउथ पंजाब की। अगर शकुंतला देवी का और तारुफ़ कराएँ तो शकुंतला देवी एक अच्छी सिंगर भी हैं और एक अच्छी शायरा भी है। तो यकीनन ये उनके वो शख्सियत के पहलू हैं जिनके बारे में आपसे हम शकुंतला देवी की बातें सुनवाएंगे। आप न सिर्फ सुनेंगे बल्कि आप ख़ुद इंजॉय भी करेंगे, और यकीनन जब आप इन बातों को इंजॉय करेंगे तो हमें भी अपनी राय का ज़रूर इजहार करेंगे। आए नाज़रीन, हम बातचीत का आगाज़ करते हैं मैडम के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी, आप कैसी हैं मैडम? ठीक ठाक हैं जी? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। बस जैसे मैंने आपका तारुफ़ कराया नाजरीन को, तो नाजरीन यकीनन सुनना चाहेंगे कि इतने सारे आपके तारुफ़ के पहलू हैं। तो आप अगर सिंगर भी हैं, आप शायरा भी हैं, आप इसी तरह सियासी जमात के साथ भी वाबस्ता हैं, और फिर एक समाजी कारकुन भी है, समाजी रहनुमा भी है। तो इतने सारे काम इकट्ठे आप किस तरह मैनेज करती हैं जी? जैसे कि आपने मेरा तारुफ कराया, मैं तो ये कहूँगी कि मैं एक समाजी कारकुन भी हूँ। तारुफ मेरा आपने करवा दिया। टाइम की आप ना पूछें, जब इंसान के दिल में लगन होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है, तो टाइम निकालना पड़ता है और मैं टाइम निकाल लेती हूँ। जी, यकीनन ज़रूरी है जी कि जब आप ये कहते हैं कि जी आपने फ़लाह के लिए काम करना है, आपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, और फिर किसी जगह पर आप एक सियासी कारकुन भी बनते हैं, तो मैम ठीक कहा कि जी आपको टाइम निकालना पड़ता है। और ये टाइम निकालना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, लोग आपको चाह रहे होते हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे होते हैं। तो यकीनन नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में नाज़रीन हम मौजूद हैं, ये इलाका हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ पर क्रिश्चियन भी आबाद हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी आबाद हैं। तो मैडम से हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जब ये समाजी काम करती हैं, जब लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं, तो क्या फिर इन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग इनके कामों में शामिल होते हैं? उन सबको फ़ायदा पहुँचता है? मैं मुख्तलिफ़ NGOs के साथ काम करती हूँ, और मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग भी होते हैं, जैसे हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, और मैं इन सब के साथ इस तरीके से मिल के काम करती हूँ बैनुल मज़हब हम आहंगी पे, कि हम होली भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। जब मुस्लिम की कोई मतलब ईद होती है, ईद मिलादुन नबी होती है, तो ये लोग हिंदुओं को भी, क्रिश्चियन को बुलाते हैं, और हम हर त्यौहार जो है बैनुल मज़हब हम आहंगी के जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब मज़हब रखने वाले लोग हैं, हम सब के साथ मिल के केक वगैरह भी काटते हैं और अपनी मजहबी नफ़रतें भी दूर करते हैं। हम एक दूसरे के मज़हब के बारे
جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے تو میرا خیال ہے مجھے 10-12 سال ہو گئے, میں ویسے ہی انٹرفیتھ ہارمونی پہ کام کرتی ہوں, تمام مذاہب کے ساتھ مل کے کام کرتی ہوں. اور اپنے ملک میں بھی میری یہی کوشش ہے کہ میرا سارا پاکستان, میرا سارا دیش جو ہے وہ صرف اور صرف امن پہ کام کرے اور امن کے ساتھ ہی آگے بڑھے. میری زندگی کا مقصد یہی ہے. جی ناظرین, میڈم نے بہت اچھی بات کی. میڈم شکنتلا دیوی کے ساتھ ہیں ہم, اور میڈم کہہ رہی ہیں کہ جس علاقے میں وہ رہتی ہیں وہ ہندو کمیونٹی تو ہے ہی ہے وہاں پر, لیکن اس کے ساتھ کرسچن فیتھ کے لوگ بھی ہیں, اس کے ساتھ مسلم فیتھ کے لوگ بھی موجود ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں, اور یقیناً ان سارے لوگوں کی موجودگی, ان سارے لوگوں کو شامل کرنا ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ مختلف فیتھ کے لوگ آباد ہیں, تو ہم سارے فیتھوں کو دیکھیں تو سارے فیتھ کے اندر جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں وہ ایک جیسے ہیں. ہم سب نے انسانوں کے طور پر ایک دوسرے کو دیکھنا ہے, تو یہی وہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں. تو ناظرین, ہم ان سے ضرور پوچھیں گے میڈم سے کہ جب یہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان پروگراموں کے اندر انہوں نے کوئی تقریر کے ذریعے یا کوئی ٹریننگ کے ذریعے ان سب لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہو؟ تو اس کے بارے میں ناظرین ضرور سننا چاہیں گے ان کے تجربات کے حوالے سے. جی میڈم. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. اب جس وقت کرسمس ڈے ہوتا ہے تو میں مسیح گیت گاتی ہوں, اور جس وقت عید میلاد النبی ہوتی ہے تو میں نعت رسول مقبول بھی پڑھتی ہوں. اور ہماری جو ہندوؤں کی عبادت ہے وہ ہم اندر میں ہم سب بھجن گاتے ہیں, اس طریقے سے ہماری عبادت ہوتی ہے. تو جب ہم سب, اور بہت سے مولانا حضرات بھی ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, واجد بٹو صاحب ہو گئے, رکن الدین صاحب ہو گئے, راجہ عرفان صاحب ہو گئے جو اخبار سے ان کا تعلق ہے, تو بہت سے میں مولانا حضرات کے ساتھ کام کرتی ہوں. قومی امن فورس کمیٹی, یہ کمیٹی میں پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن, یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی NGO ہے, اور پوری دنیا میں لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. میں پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن کی بھی پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں. جی ناظرین, ماشاءاللہ جی, جہاں جہاں میڈم کام کر رہی ہے پبلک کے اندر آگاہی پھیلانے کے حوالے سے, انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے, ان کی باتیں آپ نے سنی. اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری ایسی کمیٹی ہیں جو گورنمنٹ کی سطح پہ بنی ہوئی ہیں, اس کا بھی حصہ ہیں. ناظرین, اگر ضلعی سطح پر دیکھیں, صوبائی سطح پر دیکھیں, گورنمنٹ بہت سارے کام کر رہی ہے, گورنمنٹ بہت سارے ایسے اقدامات کر رہی ہیں جس سے معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکے, جس سے معاشرے کے اندر ہم آہنگی قائم ہو سکے. تو بہت اچھی بات میڈم نے کی کہ یہ مختلف کمیٹیوں کا بھی حصہ ہیں. تو ہم ان سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آج کی سوسائٹی ہماری امن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امن کہیں نہ کہیں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو شاید امن کی فاختہ یا امن کا ماحول زیادہ بہتر قائم ہو سکتا ہے. یہ بات بھی ضرور ناظرین سننا چاہیں گے. میڈم سے پوچھتے ہیں, آئیں کہ جی دیکھیں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی میں امن قائم ہو سکے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان, اپنے گھر میں امن قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم اگر ایک ٹیبل کے پاس بیٹھتے تمام مذہب کے لوگ اور اپنی اپنی بات کرتے ہیں تو یہ میری سوچ ہے کہ اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ امن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ایک ٹیبل کی حد تک کریں. نہیں, امن جو ہے ہمیں امن کے سپاہی بننے کے لیے پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں جو ہے وہ امن قائم کرنا ہے. لوگوں کے رویے بدلنے ہیں, لوگوں کو رواداری سکھانی ہے, برابری کا ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ چیزیں جس وقت ہمارے درمیان ہوگی تو ہم ایک دوسرے کو جانیں گے, ایک دوسرے کو پہچانیں گے, تو میں سمجھتی ہوں ہماری مذہبی نفرتیں بھی کم ہوں گی اور پاکستان میں ترقی ہوگی, پاکستان کے لوگوں میں ترقی ہوگی. اور بہت سے جو لوگ ہیں, بہت سے جو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اور بھی ایسے امن کے سپاہی بہت پیدا ہوں گے. جیسے کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں, شکنتلا دیوی. میرا خیال ہے میرا سن 2008 میں نے انسانی حقوق پہ کام شروع کیا. سلطان محمود صاحب میرے گھر میں موجود ہیں, میرے سامنے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم سن 2008 میں ان کے ساتھ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان میں کام کیا. ہو سکتا میں ان میں بڑی ہوں, لیکن میں نے سیکھا ان سے. یہ جی میڈم, بہت مہربانی جی. آپ کے یہ الفاظ نہ صرف میرے لیے بہت قیمتی ہیں
بلکہ سننے والے ناظرین کے لیے بھی بہت قیمتی ہوں گے کہ ہم جب امن کی بات کرتے ہیں، جب رواداری کی بات کرتے ہیں، جب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے، اس کے لیے قبولیت بہت ضروری ہے. ہم جب قبول کریں گے لوگوں کو تو یقیناً یہ امن کا ایک درس جو ہے وہ آگے بھیجیں گے. ناظرین، جب میں نے تعارف کرایا تو میں نے آپ کو میڈم کا ایک پہلو جو ہے ان کی شخصیت کا وہ سماجی حوالوں سے آپ تک پہنچایا. اب ان کا ایک اور جو پہلو ہے وہ سیاسی حوالوں سے بھی ہے کہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کی وائس پریزیڈنٹ ہے ساؤتھ پنجاب کی. تو یقیناً ناظرین یہ سننا بھی چاہیں گے کہ جہاں پر سماج کے حوالے سے یہ اتنا کام کر رہی ہیں، سماج کی بہتری کے لیے، رواداری کو کام کرنے کے لیے اتنا اچھا کام کر رہی ہے، وہاں سیاست میں آنا کیوں ضروری ان کو لگا، یا سیاسی حوالوں سے انہوں نے کیا سوچا کہ ان کو سیاست میں بھی آنا چاہیے. میڈم آپ ضرور بتائیں، ناظرین سننا چاہیں گے کہ سیاست کی طرف آنے کا وجہ کیا بنی آپ کو؟ سر، سیاست کی طرف آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس نہیں کر سکتے، ہم انہیں حل نہیں کروا سکتے، تو ہمیں حکومت میں اگر آنا پڑا. میں ساؤتھ کی پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ ہوں، تو ہماری اس طریقے سے ایم این اے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایم پی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جیسے کہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں. ہماری اگر ان کے پاس اپروچ ہوگی، یہ ہمیں جانیں گے، ہم انہیں جانیں گے، تو ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے دیش کی ترقی کے لیے، اپنے محلے کی ترقی کے لیے ہم ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمارے مسئلے مسائل حل کریں گے. تو اسی طرح سے ہمارا ایک پاکستان اچھا پاکستان بنے گا. یہ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں نا، وہ بھی ہمیں جانیں اور ہمارے ملک کے لیے کام کریں. اس لیے ہمارے تعلقات اور انہیں جاننا میرے جیسے ورکر کے لیے بھی ضروری ہے. جی بہت شکریہ میڈم. میڈم نے ذکر کیا کہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست ایک تو وہ ہے جو آپ پارٹی کے لیے کرتے ہیں، ایک سیاست وہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے کرتے ہیں. اور بڑی اہم بات میڈم نے کی کہ وہ جو سیاست کر رہی ہیں وہ لوگوں کے حقوق کے لیے سیاست کر رہی ہیں. اور اس طرح کے ورکرز کے پاس جب طاقت ہوگی، جب وسائل ہوں گے، تو یقیناً وہ علاقے کے لوگوں کے حقوق کی بات کر سکتی ہیں اور لوگوں کو حقوق دلوا سکتی ہیں. ہم ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اب یہ سیاسی کارکن کے طور پر، سیاسی ورکر کے طور پر ساؤتھ پنجاب کی وائس پریزیڈنٹ ہیں ایک پارٹی کی، تو انہوں نے اب تک کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جس کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی طاقت ہے اور جو ان کو فخر کے طور پر وہ لوگوں کو بتا سکتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات یہ کہوں گی کہ تاریخ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہندوؤں کو مندر کے لیے فنڈنگ کی گئی ہو. پی ٹی آئی کی حکومت میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 50 لاکھ جو ہیں مہندر پال سنگھ جو ہمارے ایم پی ہیں، انہوں نے ہماری مندر کے لیے جو فنڈنگ کی ہے. کہ ہمارے پاس مندر صرف 2-2.5 مرلے کا مندر ہے، وہاں پہ ہم لوگ پورے نہیں آتے. تو اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے کام ہوں گے. جب ہمارے کام سیاسی لوگ جو ہیں اگر ہمارے کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو تب ہم بھی اپنے کام کو جاری رکھیں گے. کیوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے، تو ہمیں اپنی بھی سوچ بدلنی ہے اور ہمیں لوگوں کی سوچ بھی بدلنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے جیسا ورکر کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، تو ہم لوگوں کو سمجھائیں، ہم لوگوں کو ٹرین کریں کہ آپ نے نمائندہ تو اپنا چننا ہے، اپنی مرضی سے چننا ہے، لیکن نمائندے کا انتخاب جب آپ نے کرنا ہے تو دیکھ بھال کے پرکھ کے آیا وہ ہمارے لیے ایم این اے ہے یا ایم پی ہے یا ناظم ہے، وہ ہمارے کام کرے گا، ہمارے ملک کے لیے کام کرے گا. دوسری بات، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی نے ہمارے یہ جو ٹف ٹائل ہے پی ٹی آئی نے لگوائی ہے. اور اب پی ٹی آئی کی حکومت میں پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں ان کو منظور کیا جائے. اور میں محلہ ڈبل پھاٹک میں اس وقت بیٹھی ہوں، ریلوے کی یہ آبادی ہے اور ساتھ ہی کچی آبادی بھی اس کے، اور یہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 71 سال سے آباد ہیں. تو میں نے تو کہیں سنا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کی جگہ پہ اگر لوگ 30 سال یا 35 سال تک رہتے ہیں تو قانون کے تحت رہتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ رائٹس دیا جائے کہ ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں. تو اگر میرے جیسے ناچیز ورکر کی وجہ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو مالکانہ حقوق مل جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہندو بھی ہیں یہاں پہ،
کرسچن بھی ہیں، یہاں پہ مسلم بھی ہیں، تمام مذہب لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں تو کتنا خوبصورت گلدستہ جو ہے وہ تعمیر ہوگا۔ جی ماشاءاللہ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جو میڈم ہیں وہ ایک سماجی ورکر تو ہے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سیاسی ورکر کے طور پر جو باتیں کی ہیں وہ بہت قابل دید ہیں۔ میڈم نے کہا کہ اگر ہم ایک سیاسی ورکر ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علاقے کے حوالے سے کام کریں، اور انہوں نے جو کام کیے ان کی بات بھی میڈم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو میڈم کے ابھی دو پہلوؤں کے حوالے سے ہوئی ہے۔ ایک پہلو جو ہے وہ ان کا سماجی پہلو ہے اور دوسرا سیاسی پہلو ہے، لیکن ناظرین ایک بہت اہم پہلو ان کا رہتا ہے کہ اچھی سنگر بھی ہیں، اچھی شاعرہ بھی ہیں اور اچھی ایکٹنگ بھی کر لیتی ہیں، تو یقیناً آپ ان سے یہ بھی سننا چاہیں گے کہ یہ ساری چیزوں کو وہ کیسے کرتی ہیں۔ لیکن ہم ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین، بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو میڈم کی شخصیت کا جو تیسرا پہلو ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم دوبارہ موجود ہیں میڈم شکنتلا دیوی کے پاس، اور بریک کے بعد بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے دیس کا اثاثہ ہیں، ہمارے دیس کا ایسٹس ہیں، اور ان کے جو شخصیت کے جو پہلو ہیں، جیسے انہوں نے سماجی حوالوں سے بہت سارا کام کیا ہے اس اپنے علاقے کو، جہاں پر ہندو کمیونٹی بھی رہے، جہاں پر کرسچن کمیونٹی بھی ہے، جہاں پر مسلم بھی رہتے ہیں، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ اور اسی طرح ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو تھا جس میں انہوں نے سیاسی ورکر کے طور پر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر علاقے کے اندر تعمیر و ترقی کا کام کیا، اور وہ جو کام تھا وہ صرف علاقے کی تعمیر و ترقی کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو مندر موجود ہے وہاں کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے کچھ فنڈز لیے سیاسی جماعت سے، اور وہاں پر بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو جو ان کی شخصیت کا ناظرین تیسرا پہلو ہے، بڑا دلچسپ ہے، آپ بھی یقیناً سننا چاہیں گے کہ یہ سماجی ورکر تو ہیں، سیاسی رہنما تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعرہ بھی ہیں، ایک سنگر بھی ہیں، ایکٹنگ بھی کرتی ہیں۔ تو یقیناً ناظرین بہت زیادہ یہ سننا چاہیں گے کہ یہ شاعری، یہ ایکٹنگ، اور پھر یہ جو سماجی کام ہے، یہ باقی جو کام ہے، تو ان کا آپس میں کیا تعلق جوڑتا ہے۔ تو ناظرین یقیناً اس بات کو بھی میڈم سے سننا چاہیں گے، جی شاعری بھی کرتی ہیں، ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور سماجی ورکر بھی ہے، تو ان کا تعلق آپس میں کیسے جوڑتی ہیں؟ جی گانے کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، میں اسکول میں ڈرامے بھی کیا کرتی تھی اور ملی ترانے بھی میں گاتی تھی، تو بچپن سے ہی مجھے شوق ہے، اور شاعری کا بھی ظاہر سی بات ہے شوق ہو گیا کہ میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو کہ آپ کی اپنی پہچان ہو اور چیز بھی آپ کی اپنی ہو۔ پھر میں بس قدرت نے مجھے شاعرہ بنا دیا اور میں بن گئی۔ اچھا جی، بہت زبردست بات کی جی۔ تو ناظرین یقیناً یہ سننا چاہیں گے میڈم سے کہ اگر یہ سنگر کے طور پر کوئی ایسی چیز ضرور سنائیں جو آپ کو بھی پسند ہو اور ہمارے سننے والوں کو بھی پسند آئے۔ جی میرا سرائکی ایک سانگ ہے، میں 2 بول سناتی ہوں اس کے، لکھا بھی میں نے خود ہے اور گایا بھی میں نے خود ہی ہے۔ میرے ڈھولے کو آ کے مناو سمجھاو، کوئی دیکھی تو صحیح میرے سب دے۔ میرے ڈھولے کو آ کے مناو سمجھاو، کوئی دیکھی تو صحیح میرے سب دے۔ دسو کیڑے ہے پاسے جاواں کہ کو دل دا حال سناواں، رو رو ڈھولو نہ میں مار جاواں۔ میرے ڈھولے کو آ کے مناو سمجھاو، کوئی دیکھی تو صحیح میرے سب دے۔ واہ جی واہ جی واہ جی واہ، زبردست جی۔ ناظرین یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، میڈم نے اب سرائکی میں جو اتنا خوبصورت سے گیت سنایا، اور ہمارے سننے والے یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ میڈم کی شخصیت کے جو سماجی پہلو ہیں، جو سیاسی پہلو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس علاقے کے اندر جو کام کیا ہے وہ کام تمام لوگوں کے لیے کیا ہے۔ وہ لوگ کسی بھی فیض سے تعلق ہو، ان کا وہ کرسچن ہو، وہ مسلم ہو، وہ ہندو کمیونٹی ہو، انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کام کیا اور اس کو ہم آہنگی کے ذریعے ہی آگے بڑھایا ہے۔ اب ان کی جو زبان کی بات کریں تو یہ دیکھیں سرائکی میں انہوں نے جو ہمیں سنایا، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ زبانوں کے اندر بھی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو ہم ضرور
سنیں گے, ناظرین بھی سننا چاہیں گے کہ آپ اردو میں بھی ہمیں کچھ سنائیں کہ جو آپ نے خود لکھا ہو, جو امن کے حوالے سے ہو, جو ہم آہنگی کے حوالے سے ہو, تو ہم ضرور میڈم سے سنیں گے. جی ایک میں نے گیت لکھا ہے امن پہ, وہ میں آپ کو 2 بول سناؤں گی. میرا اپنا لکھا ہوا ہے, دھن بھی میری اپنی ہے. یہ بین المذاہب کے انسان سارے, یہ بین المذاہب کے انسان سارے, خدا کی نظر میں تو سب ہی ہیں پیارے, یہ بین المذاہب کے انسان سارے. واہ جی واہ, بہت خوبصورت ہے جی. یہ شاعری ہی خوبصورت ہے, اس کے ساتھ گائکی بھی خوبصورت ہے. شاعری میں جو وہ پیغام ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے پیغام ہے, ہمارے معاشرے کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے, ہمارے معاشرے کے اندر ہم آہنگی ہو, تو ہمیں تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی دکھانی ہے. ہم تمام لوگوں کو ایک انسان کے طور پر دیکھنا چاہیں گے. میڈم کی زندگی کے یہ بہت اہم پہلو ہیں اور آپ یقیناً محظوظ ہو گئے ناظرین. ہم جہاں پر موجود ہیں یہ بھی میڈم کا ایک ایسا جگہ ہے جہاں ہندو کمیونٹی آباد ہے. تو ہم میڈم سے ضرور تھوڑی سا پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے ابتدا کی کہ شاعری بھی لکھیں اور پھر ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے اندر لوگوں کے لیے کچھ کام بھی کریں. اپنی زندگی کے بارے میں میڈم کچھ بتانا چاہیں گے جو ان کے اچھے واقعات ہوں, جس سے انہوں نے سبق حاصل کیا ہو معاشرے کے اندر اور بہتری لانے کے لیے کام کیا ہو, تاکہ ناظرین تک بھی وہ پیغام ضرور پہنچ سکے. 92 میں میرا خیال سب کو پتہ کہ کچھ حادثات, کچھ واقعات ہوئے, مندر گرا دیے گئے بابری مسجد کے حوالے سے. جس وقت ایسا ہوا تو اس وقت ہمارے گھروں پہ, یعنی کہ ہمارے گھر جلا دیے گئے تھے, ہمارے گھروں پر حملہ ہوا تھا. وہ غم و غصہ تھا. تو اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے ایک سیاسی لیڈر بن کے سامنے آنا چاہیے, ایک ورکر بن کے آگے آنا چاہیے. مجھے یہ نفرتیں کم کرنی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم پاکستان کے آدی واسی ہیں. اس وقت میں 92 میں سیاست میں آئی اور اس کے بعد پھر میں نے NGOs میں بھی کام کرنا شروع کر دیا. اور بابری مسجد کے دوران جو سب سے خوفناک واقعہ, جو میں اپنی بات بتاتی ہوں, ہوا کہ میں اس وقت 18 سال میں اسٹیج پہ کام کیا ہے. تو شکنتلا مجھے جلانے کی کوشش کی, میں 7 دن میں چھپ کے رہی, میں گھر سے باہر نہیں نکلی, اسٹیج پہ بھی میں نہیں گئی کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو جلا دیا جائے گا. تو اس قسم کے حادثات, اس قسم کے واقعات دیکھتے ہوئے مجھے آنا پڑا کہ مجھے اپنے آپ کو بھی منوانا پڑا. اور میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں رہنے والی جتنی بھی ہندو کمیونٹی ہے وہ سب پاکستانی ہے, جتنے بھی کرسچن ہیں وہ سب پاکستانی ہیں. جبکہ قائد اعظم نے بھی یہی اسپیچ کی 11 اگست کو کہ سب لوگ آزاد ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اپنے اپنے مندروں میں جانے کے لیے, اپنے اپنے چرچز میں جانے کے لیے. یہ ان کا مقصد نہیں تھا کہ سب کا فیت ہوگا, فیت سب کا الگ ہوگا, مگر ہم سب پاکستانی قوم کہلائیں گے. اس لیے میں آگے آئی کہ میں نے لوگوں کی سوچ کو بدلنا شروع کیا اور اپنی سوچ کو بھی بدلا, اور بہت سے خطرات سے گزر کے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ میڈم کی جو زندگی کے یہ پہلو ہیں یہ بھی سبق آموز ہیں. یہ پہلو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, کچھ آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں پھر دکھ بھی ملیں گے, ہمیں پھر تکلیفیں بھی ملیں گی, لیکن ہم نے پھر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. جس ثانیہ کا ذکر کیا میڈم نے کہ وہ جو بابری مسجد کے حوالے سے ہوا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسی مقامات تھے جن کو تباہ کیا گیا, جن کے اوپر حملے کیے گئے, اور وہ جو حملے تھے, وہ جو باتیں تھیں, وہ باتیں کسی طور پر بھی ہم آہنگی کی باتیں نہیں تھیں. ہمارا پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں تمام لوگ رہتے ہیں, جس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, لیکن آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں, آپس میں درس دیتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو پہچاننا ہے, ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. تو یہ جو درس ملا ہے, یہ درس ہمارے لیے بڑا اہم ہے, ناظرین کے لیے بھی بڑا اہم ہے. میڈم سے ہم یہ بھی ضرور سننا چاہیں گے کہ جب بابری مسجد کا ثانیہ ہوا تو اس کے بعد جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات تھیں, بہت سارے معاملات ایسے تھے جو ان کو تکلیف دیتے تھے, لیکن وہ ثابت قدم رہی. تو اس ثابت قدمی کے نتیجے میں یہاں پر بہت سارے اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوں گے. تو یقیناً میڈم سنانا چاہیں گے ہمیں کہ سیاسی حوالوں سے ان کو کہاں کہاں سپورٹ ملی اور یہ اس طرح کے آگے کاموں کو جاری رکھ سکے. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں
کہ وہ ایک وقت ایسا تھا سب لوگ جذبات میں آ گئے تھے، مذہب سے بڑھ کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ انسانیت اگر آپ دیکھیں کہ ہم جب اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے گھر چھوڑ دیا، تو ہمیں پناہ بھی تو پاکستانیوں نے دی. ہم چھپے بھی مسلمانوں کے گھر میں. تو بس وہ ایک وقتی سا غصہ تھا. اس کے بعد میرا خیال ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور وہ واقعہ جو ہوا وہ صرف میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ ہمارا پڑوسی، ویسے اسے پڑوسی ملک بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ ہمارا پڑوسی ملک جو تھا وہ اگر بابری مسجد کو نہ گراتا تو ہمارے پاکستان میں بھی اقلیتوں کے حالات ایسے نہ ہوتے، نہ ان کے گھر جلائے جاتے، نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا. تو جہاں مذہب کی بات ہوتی تو سب لوگ اپنے مذہب پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ مجھے سب کو یہی سکھانا ہے کہ مذہب اپنا اپنا، فیتھ اپنا اپنا، انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ہم انسان ہیں سب سے پہلے، مذہب بعد میں. جی بہت شکریہ جی. میڈم نے یقیناً جو پیغام دیا، یہ پیغام سننے والوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں تو فیتھ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس میں سب انسان برابر ہیں، اس میں ساری انسانیت ایک ہی پیج پر ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے پیارے پاکستان کے اندر کہیں پر انتشار کا سبب بنے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو ان چیزوں کو ہوا نہیں دیتے، بلکہ ان چیزوں کے حوالے سے اچھا مثبت قدم اٹھاتے ہیں، جس کا ذکر میڈم نے کیا کہ وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے انہیں پناہ دی یا جنہوں نے ان کو پروٹیکشن دی. یہ باتیں یقیناً ہمارے لیے ایک سبق آموز بھی ہے اور ہمارے لیے ایک اہم بھی ہے کہ ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں، اس پاکستان میں باقی کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہم نے مل کے رہنا ہے. اور یہی وہ سیاسی باتیں ہیں، یہی وہ سیاسی فیصلے ہیں جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ناظرین، ہم میڈم سے ضرور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور بھی سننا چاہیں گے جو بطور وہ سنگر انہوں نے کچھ گایا ہو، اور وہ ایسا گایا ہو جو کہ ان کے لیے بہت اہم ہو، خاص طور پر کسی اچھے گلوکار کا گانا گایا ہو. تو ناظرین، اس لائٹ سے موڈ میں جو تھوڑا سا موڈ ایسا ہو گیا تھا کہ ہم تھوڑے سے غمگین ہوئے تھے، تو میڈم سے ہم ایک اور گیت کے کچھ اشعار ضرور سنیں گے جو انہوں نے گایا ہو، اور کسی اور فنکار کو یا فنکارہ کے حوالے سے انہوں نے وہ گیت ان کو اچھا لگا اور انہوں نے گایا ہو. نیرہ نور کا ایک گیت ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گی. پھر میں نے ثانیہ پشاور پہ جو لکھا میں آپ کو وہ بھی سناؤں گی. نیرہ نور کا وہ گیت مجھے بہت پسند ہے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس کے بعد ثانیہ پشاور پہ جو میں نے لکھا، پورے پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ آواز گئی ہے، اس دردناک گیت کو لوگوں نے سنا ہے، اور کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں تھی جو پرنم نہ ہوئی ہو اس وقت جس وقت ثانیہ پشاور کا واقعہ ہوا. اتنا نہ ماں میری رو، چپ کرنا ماں میری رو، ایک دن تو دشمن بھی شرمندہ ہوں گے، نہ اپنی آنکھیں بھگو، چپ کرنا ماں میری رو، اتنا نہ ماں میری رو. خوابوں میں یاد تو رکھ لینا مجھ کو، بھول نہ پاؤں گا میں بھی تجھ کو، انگلی پکڑ کر میں چلتا تھا تیری، چاہے ہو کتنی بھی رات اندھیری، ہر لمحہ رکھتی تھی ساتھ تو اپنے، جاؤں کہیں میں نہ کھو، چپ کرنا ماں میری رو، اتنا نہ ماں میری رو. واہ جی، بہت خوب، بہت خوب. وہ ثانیہ جو دسمبر میں پیش آیا اور وہ ثانیہ پشاور رہا،
اور وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں لوگوں نے غمگین تو ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ متحد بھی ہوئے. اور میڈم نے جو گیت سنایا یہ یقیناً ہمیں اس ثانیے کی یاد تازہ کرتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا کہ ایک ایسی شخصیت جو ایک ایسے علاقے میں رہتی ہے جہاں پر مختلف فیض کے لوگ رہتے ہیں، اور اس شخصیت نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اس شخصیت نے اپنی جدوجہد خود سے کی ہے، اس شخصیت نے سماجی جو کام کیے ہیں وہ بھی ایسے کام کیے ہیں جو آنے والے وقت کے لیے ان کو لوگ یاد کریں گے. اس شخصیت نے سیاسی حوالے سے بھی جو کام کیے وہ کام بھی بہت اہم تھے، اور ان کاموں کے ذریعے بھی علاقے کی تعمیر و ترقی جو ہے نا وہ آگے بڑھی. اور اسی طرح جب ہم ان کی وہ شخصیت کے پہلو دیکھتے ہیں جس میں وہ شاعرہ بھی ہیں، جس میں وہ سنگر بھی ہیں، جس میں وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ناظرین آپ نے سنی اور آپ نے یقیناً بہت محسوس ہوں گے. ہم آخر میں میڈم سے ضرور سننا چاہیں گے کہ وہ کوئی پیغام دینا چاہیں، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے جو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی ہم ضرور میڈم سے سننا چاہیں گے. جی بس میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی کے مذہب سے نفرت نہیں کرنی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا ہے، تب بھی ہم سچے اور پکے پاکستانی کہلائیں گے اور اسی میں پاکستان کا نام جو روشن ہوگا. میں بھی آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری کمیونٹی میں تشریف لائیں، اور میری دعا ہے کہ آپ اسی قسم کے جو ہے نا امن کے پروگرام جو ہے نا وہ ریکارڈ کرتے رہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں آپ کا چینل بھی مانا جائے گا، ہم آہنگی ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی. پاکستان زندہ باد. جی پاکستان زندہ باد. بہت ٹھیک بات کی آخر میں میڈم نے کہ ہمیں جب پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں ہم سب لوگوں نے مل کے رہنا ہے، تو جب ہم سب لوگ مل کے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب لوگوں کو اکٹھے آپس میں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، آپس میں مل کر رہنا ہوگا. ناظرین، میرے دیس کے اساس سے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ہم ایسی شخصیات سے آپ کو ملواتے ہیں جن شخصیات نے سماجی حوالوں سے، معاشی حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، یہ ثقافتی حوالوں سے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے کچھ ایسا کام کیا ہو جو بہت اہم ہو. آج بھی آپ شکنتلا دیوی کی جب باتیں سنی تو یقیناً آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت اہم ایسٹس ہے، یہ ہمارا احساسہ ہے جس کو ہمیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے کاموں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ سننے والے ناظرین جو بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو خواتین ہیں، جو ہمیں بچے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقت میں ان باتوں کو وہ اپنائیں، ان باتوں کو سوچیں، ان باتوں کو سمجھیں، اور ہم ایک ایسے معاشرے کو لے کر آگے بڑھیں جو رواداری کا معاشرہ ہو، جو محبت کا معاشرہ ہو، جو امن کا معاشرہ ہو. ناظرین، میں اپنے پروگرام کا یہاں پر اختتام کروں گا اور میں میڈم شکنتلا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا اور ہم نے ان کی باتیں آپ تک پہنچائی، ان کی گفتگو آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ ناظرین، اگلے وقت ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوں گے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ نے ہمیں ضرور رائے دینی ہے، آپ نے ہمیں ضرور محبتیں بھیجنی ہے، ہمیں ضرور تجاویز بھیجنی ہے میرے دیس کے اثاثے کے نام. یقیناً آپ کی رائے اور آپ کی گفتگو اور آپ کی محبتوں کا جو پیغام ہوگا وہ آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے اور ایک مشعل راہ ہوگا. ناظرین، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. وینس نیوز سلطان محمود کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی. اللہ حافظ.